अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद जनाब। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं, मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए और मोहब्बतें देते हुए अपने घरों से निकलते हैं आपके साथ मुलाकात करने, बातचीत करने। और बड़ा एक कप ऑफ टी जो होता है ना, जब आप किसी के साथ लाउंज में बैठ के बात करते हैं तो उसमें आपके इल्म में भी इजाफा होता है और जो हम शेयर कर रहे होते हैं और सुनने वालों के इल्म में भी इजाफा होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अपने बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को यहाँ पे मदऊ करें ताकि वो आपके साथ बात कर सके, मुलाकात कर सके, आपके मन की बात या आपके इल्म की बात वो आप तक पहुँचा सके ताकि मेरे इल्म के साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा हो जनाब। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जनाब। आज के दिन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन हो रहा है कराची में और जो इफ्तिताही तकरीब होगी उसकी सदारत और उसमें जो मेहमान खुसूसी होंगे वो होंगे आसिफ अली जरदारी साहब। और इस जो इफ्तिताही तकरीबात है इसका आगाज़ तो काफ़ी दिनों से हो चुका था और बड़ी मर्मरिंग आ रही थी चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। कल के हवाले से बात करूँ तो उस जगह के रोड्स भी काफ़ी हद तक बंद किए हुए थे क्योंकि ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता है और उस ट्रैफिक के इज़्दिहाम की वजह से लोगों में जो आमद और रफ्त का सिलसिला उसमें रुकावट पैदा होती है। यही सिलसिला चलता रहेगा। हम तो दुआ करते हैं कि खैर आफियत के साथ ये सिलसिला अपने अख्ताम को पहुँचे और चैम्पियंस ट्रॉफी अपने घर में ही रहे और यहाँ से इसको कोई ना लेके जाए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, इस हवाले से हम आपको गाहे बगाहे अप टू डेट करते रहेंगे और रोज़ ही हम आपको इस हवाले से बताते हैं। लेकिन आज के दिन के हवाले से जैसे कि मैं बात कर रही थी, नॉर्मल से भी कम आज मुझे ट्रैफिक मिला और मैं बड़ी जल्दी से पहुँच गई। आखिर इसकी क्या वजूहत थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है कि क्यों जो ट्रैफिक है वो बड़ा मध्यम है और बड़ा एक रूटीन का एक आम सा ट्रैफिक है, आराम से आप आ गए, कोई आपको हर्डल नहीं हुई। तो जी जनाब आज हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स मुबारक के हवाले से तातील का ऐलान किया गया। सूबे भर में तातील का ऐलान किया गया। जब स्कूल्स की छुट्टियां होती है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो डेफिनेटली गाड़ियां घरों के अंदर होती है और बच्चे बाहर नहीं निकलते। उसी वजह से जो ये ख़ास टाइम जिसको हम कहते हैं 7:30 से 8 बजे तक का टाइम, इसमें ट्रैफिक थोड़ा मध्यम हो जाता है। और अगर इसी हवाले से मैं बात करूँ, बातें तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। 773वां उर्स मुबारक हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मनाया जा रहा है और उसकी तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। 6 रोज़ा तकरीबात हैं ये जिनका आगाज़ हो चुका है और उस आगाज़ के हवाले से मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती चलूँ कि वहाँ पे जो खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं, सकाफ़ती कल्चरल शोज़ भी होते हैं और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर की अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँ, वैसे तो सेवन में आपका मज़ार जो है वो मशहूर है और वहाँ पे लोग जाते हैं और सिलसिले करते हैं वहाँ पे बहुत सारे। लेकिन अगर मैं ख़ास उनका आपको बताऊँ, कलंदरी उनको मिली थी और कलंदरी के मिलने के हवाले से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपके वालिद ने आपका नाम उस्मान रखा था लेकिन आपका नाम लाल शहबाज कलंदर हुआ। आप बहुत ज़्यादा लाल लिबास पहनते थे तो उस वजह से आपको उसकी रग़बत दे दी गई और उसका लक़ब दे दिया गया लाल शहबाज कलंदर। अब कलंदरी और शहबाज इसका आपस में क्या जोड़ है इसके ऊपर भी बात करेंगे और इस उर्स की तकरीबात के हवाले से और इस उर्स को इतनी अहमियत का हामिल और आपकी जो तालीमात थी, जो आपकी तसनीफ़ात थी उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही बताते चलूँ कि आपकी जो पैदाइश थी वो आज़रबाईजान में हुई, रशिया का एक इलाका है और उस जगह पर आपकी जो आपकी पैदाइश थी वहाँ पर हुई। 103 या लगभग कोई 113 के करीब आपने जो आपकी उम्र पाई और आपको फिर सेवन में यहाँ पे आपको मदफन किया गया। तो इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। लाल शहबाज कलंदर बहुत बड़ा नाम, बहुत ही बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग। अब मैं आपका तारुफ़ कराती चलूँ मेरे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी के हवाले से। मेरे साथ है मुफ्ती अमजद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन सी मेरी सहेली मौजूद है यहाँ पे, फातिमा खाकवानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सलाम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। चिश्ती साहब के पास ख़जाना है इल्म का लेकिन मैं कलंदर की तारीफ़ जानना चाहती हूँ, फिर हम बाद में दीगर बातों पर आएँ। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत खूबसूरत मौजू और मैं समझती हूँ और आप भी समझती हैं कि मेरा पसंदीदा मौजू है। देखें, कलंदरियत जो है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूं कि ये कोई एक अलग से कोई ख़ास जो है, ये कोई एक अलग से कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये विलायत का एक मुकाम है और ये विलायत का एक आला मुकाम है। विलायत के 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें एक मज़ूब होता है,
جو اللہ کی مستی میں مست ہو جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ بس اللہ ہی کی مستی اور اللہ کے نور میں ہی جو ہوتا ہے اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ہے. میں شارٹ ٹرم میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور دوسرا ہوتا ہے سالک، جو طریقت کی راہ پہ چلتا ہوا اور ایک سلسلے کا جو ہے طریقہ چلا رہا ہوتا ہے. اب یہ دونوں کیفیات یعنی سلوک کی کیفیات اور جبس کی کیفیات جب کسی ایک ولی اللہ کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، مجتمع ہو جاتی ہیں، تو وہ قلندریت کا حامل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قلندر. ٹھیک ہے نا. قلندر جو ہے وہ واصل باللہ ہو جاتا ہے، یعنی دین کے نشے میں چور ہو کر جو ولی اللہ واصل باللہ ہو جائے اور نہ اس کو دنیا کی خبر ہو نہ آخرت کی خبر ہو اور کچھ صرف اللہ ہی اللہ نظر آئے تو وہ قلندر کہلاتا ہے. اور قلندر کی جو پرواز ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے. سب آپ مجھے بتائیے گا، جیسے کہ فاطمہ نے بتایا قلندری کے حوالے سے، قلندری ملتی کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا قلندر یہ ہوتے ہیں، ملتی کیسے ہے؟ اس کی تگدو، اس کی بازگشت کون دیتا ہے یہ القابہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. عظمہ بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا. دیکھیں یہ اولیاء اللہ کے عہدے ہیں. جس طرح دنیاوی طور پہ ہمارے عہدے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم پولیس کے محکمے میں آ جائیں تو ایک جو ہے وہ کانسٹیبل ہے، پھر ایک سب انسپیکٹر ہے، انسپیکٹر ہے، پھر آگے آئی جی تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ والوں کے بھی عہدے ہوتے ہیں. اللہ والوں میں ایک عام ولی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے اندر ولیوں کی بھی کیٹیگریز ہے. پھر آگے چلتے ہیں تو قطب ہے، پھر ایک ابدال ہے. اچھا، ابدال کا عہدہ جب ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پاور، ایسی طاقت عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ اڑنے لگ جاتا ہے، پرواز کرنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، پھر اور اوپر جائیں تو پھر یہ قلندر کا عہدہ ملتا ہے. اور قلندر کا عہدہ کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر لیتا ہے، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ضم کر دیتا ہے کہ بس جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی. جب یہاں پہنچ جاتا ہے، فاصلہ نہیں رہتا، فاصلہ نہیں رہ جاتا تو پھر قلندری ملتی ہے. اور قلندر کا مطلب ہے آزاد، کہ وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے. اچھا. وہ دنیا سے جو ہے دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے. اسے صرف اللہ کی لو لگ جاتی ہے، اللہ کا پکا دوست یہ بھی بن آپ جاتا کو نہیں لگتا یہ بھی ایک بہت بڑا مزے کا ایک انر سیٹسفیکشن ہے؟ میں لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک چسکا ہے اللہ کی یاد. بالکل بالکل. اور یہ ہونا چاہیے. اور یہ چسکا آپ، میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہم پہلے نماز شروع کرتے ہیں نا تو دل اکتاتا ہے، اتنا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، زبردستی والدین پڑھوا رہے ہوتے ہیں. پھر رفتہ رفتہ ایک عادت پڑ جاتی ہے، جیسے ہمیں چائے کی عادت کہ ایک دن نہیں پی ٹائم پہ تو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، پھر یاد آتا ہے نہیں میں نے چائے نہیں پی. اسی طرح نماز کی عادت ہو جاتی ہے کہ کچھ اگر چھوٹ جائے تو کوئی چیز مس ہو گئی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ حقیقی سجدہ آپ کو نصیب ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا، 1000 سجدوں سے ہے. تو اسی طرح اس میں بھی ہے کہ ولایت کے بھی درجات ہیں. وہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اولیاء کے کتنے درجات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی اولیاء کے درجات تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن فی الحال میرے پاس 3 لوگ ہیں، آپ نے اگر ان کے درجات دیکھنے ہیں تو آپ ان سے جا کے ملیں، لیکن ملیں گے اس طرح جیسے میں کہہ رہا ہوں. کہ جی ہم کس طرح ملیں؟ کہ آپ باری باری ان کے کمرے میں جائیں اور جاتے ایک ہی کام آپ نے کرنا ہے سب کے ساتھ کہ سب کے چہرے پہ ایک آپ نے تھپڑ رسید کرنا ہے. اچھا. تو وہ بندہ ہلسا گیا، حضرت یہ کیا کر گئے؟ نہیں آپ جاؤ کر کے آؤ پھر مجھے بتانا. پہلے روم میں گئے، انہوں نے جاتے ہی ان کے تھپڑ مار دیا. انہوں نے ایک تھپڑ مارا تو آگے سے جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے 2 تھپڑ مارے. انہوں نے کہا جی تم نے بلا وجہ مجھے مارا، اب یہ لو بدلہ بھی لو اور ساتھ میں یہ تمہیں میں بھی تحفہ دے رہا ہوں، انعام بھی لو. دوسرے ساتھ والے میں چلے گئے، ساتھ والے روم میں گئے، ان کے تھپڑ مارا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تھپڑ مجھے مار دیا لیکن کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ میرا قصور کیا ہے. پھر جب تیسرے روم میں گئے اور ان کے ساتھ یہی عمل کیا تو وہ ان کے ہاتھ کو دبانے لگ گئے. اچھا. یار خیر ہے اب میرے اس کی تو چیز آپ بتائیں آپ کے ہاتھ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ صحیح.
ٹھیک ہے، تو یہ درجات ہیں، جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کے اندر جذب پیدا ہوتا جاتا ہے، ان کے اندر صبر پیدا ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ آگے کی منزلوں کی طرف کیا جاتے بات ہیں۔ ہے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ میں فاطمہ آپ کی جانب آؤں گی، مجھے حضرت لال شہباز قلندر کی ہستی، ان کی تعلیمات اور ان کی فکر جو ہوتی ہے اس حوالے سے آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے قلندریت پہ، اور ولایت کا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اعلیٰ مقام ہے۔ قلندر جو ہوتا ہے وہ جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں، اب کہتے ہیں نا کہ جیسے بات ہر بندہ اپنے انداز سے ہر ولی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اعلیٰ مقام جو ہے اس کو کیوں ملا ہے؟ ہم اس کو بات کو سم اپ کرتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں ایک ولی کی اس دور میں، اس دور پرفتن میں اگر ہمیں ولی کی پہچان کرنی ہے تو ہم ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب ہم ان کے سوانح حیات کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیں جبز اور مستی کی کیفیت میں ہیں کبھی، اور کبھی ہوش کی کیفیت میں ہیں، یعنی ایک دم مستی کی کیفیت نہیں ہے، ایک نظام بھی چلا رہے ہیں، لوگوں کو رشد و ہدایت بھی دے رہے ہیں، دم وغیرہ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو شفا بھی مل رہی ہے ان کے دم سے، اور مطلب ایک سلسلہ کا ایک نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ ان کے واقعات کی طرف اگر نگاہ کریں تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا تصرف عطا فرمایا تھا، وہ ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے مریدوں کی مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت بودلہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں آپ کہ وہ جو ہے زنجیروں میں قید ہیں، وہ زنجیروں میں قید ہیں، اور وہ رشد و ہدایت کے لیے لال شہباز قلندر کے حکم پہ جو ہے باطنی طور پہ جو حکم ملا ان کو، اور گئے ہیں راجہ وہ اندھیر نگری چوپٹ راج اس بستی میں جاتے ہیں جس بستی میں جو اندھیر نگری ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، اور وہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ اس ظالم کے دل میں آتا ہے کہ اس ظالم کے دل میں آنا ہے میرے مرشد آنے والا، اور کس کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے جو فکر کی آپ بات کر رہی ہیں نا، ہر ولی اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں ایک ایڈ کروں گی، جب نکل جائے گی میرے ذہن سے بات، جو فکر کی بات ہے نا، ولی کی نشانی فکر ہے، ایم آئی رائٹ؟ بالکل فکر ہے، اور وہ ہر وقت تفکر میں رہتا ہے، ہر وقت اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں بچے کے لیے تڑپتی ہے، اسی طریقے سے امت مسلم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے اپنی امت کے لیے، اس فکر کے اندر وہ ایسا ڈوب جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا دین کے نشے میں چور ہو کے، دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت مطہرہ دی، اور جو اس پہ جب وہ دیکھتا ہے اس دنیا میں آ کے کوئی ولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے کہ جب دین کی بنیادیں ہل جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ولی اللہ کو اس زمین پہ بھیجتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہاں پہ جو ہے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اور پھر انہی کا جو بندہ ہے، جو ان کا جو مرید ہے باطنی طور پہ، وہ وہاں جاتا ہے اور اپنا علم لہراتا ہے اور کہتا ہے میرا مرشد آنے والا ہے، اور اس کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے مارا پیٹا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کے جو صحابین ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کر کے اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بودلے اب تم ہمارے پاس آ جاؤ، اور آپ دیکھیں بودلے کتنی دور ہیں، زنجیروں میں قید ہیں، اور تصرف جو ہے اللہ کے ولی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسا ملا ہوا ہے کہ بودلے کی اسی زبان سے، یعنی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ولی کی نشانی ہے، یہ قلندر کی نشانی ہے، یہ قلندر کی یہ نشانی کہ وہ زبان سے بات نکل رہی ہے اور پوری ہو جاتی ہے، اور وہ زنجیریں توڑ کے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تمہارا بھائی ہے۔ قلندر جو ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلیات کا نور لے کے اس دنیا میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح چشتی صاحب اتنا ماشاءاللہ سے فاطمہ نے اس کو اگر ڈوب جانے کا دل کر رہا ہوتا ہے، مطلب میں سوال بھول جاتی ہوں اگلا، تو میں آپ سے جاننا یہی چاہوں گی کہ جیسے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی تعلیمات کے حوالے سے، یہ تو فکر کی بات ہو گئی، تعلیمات اور ان کا دائرہ اختیار، اور اس اختیار سے تجاوز کر کے انہوں نے کیا کیا جو ان کو کمالات اور شرف حاصل ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک ذات نہیں بلکہ اپنے اندر ایک انجمن تھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کا آغاز ہوتا ہے حفظ قرآن سے، آپ حافظ قرآن بھی تھے، بے شک۔ اچھا، پھر آپ کو نسبت تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا شاید سلسلہ ان کا نام ان کے والد نے رکھا تھا شاہ حسین،
اچھا، لیکن اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جس کے پیش نظر انہوں نے ان کا نام عثمان مروندی رکھ دیا. مروند بھی ان کا ایک گاؤں تھا نا؟ علاقہ ہے ایران کے اندر، اس سے نسبت تھی. اچھا، پھر آپ نے ایک طویل عرصے کربلا میں امام حسین کے مزار پر خدمت انجام دی، اور پھر وہاں سے آپ عازم سفر ہوئے حج کے لیے، اور 6-7 سال آپ نے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خدمت انجام دی، وہاں آپ نے گزارے. پھر وہاں سے آپ نکلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، سرکار کے حکم سے نکلتے ہیں کہ اب ہند میں جا کے انہوں نے تبلیغ کرنی ہے اور یہاں آ کے لوگوں کو ہدایت دینی ہے. اور پھر اس کے اندر آپ کو وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور جہاں تک آپ کو کہتے ہیں لال شہباز قلندر، اس میں 2 روایتیں ہیں. ایک لال کہتے ہیں موتی کو، جی، تو یہ واقعی ایک موتی تھے اولیاء کے اندر، اس وجہ سے بھی انہیں لال کہا جاتا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا رنگ بڑا سرخ تھا، سرخ و سفید تھے، تو اس وجہ سے بھی انہیں جو ہے وہ لال کہا جانے لگ گیا کہ لال شہباز. اور شہباز ان کی کرامت یہ تھی، میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کی کہ جب ابدال کا عہدہ ملتا ہے تو اللہ پاک اڑنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں. تو ان کی یہ کرامت تھی کہ یہ اڑنے لگ گئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ شہباز ہیں، یہ اڑتے ہیں شہباز کی طرح. اچھا، اس لیے ان کو اس کا لقب دیا نسبت کے ساتھ انہیں جو ہے شہباز قلندر کہا جانے لگا. اور آپ نے یہاں آ کے جب اللہ پاک کے دین کی آبیاری کے لیے کام کیا تو پھر لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے. اور وہی بات جیسا کہ ابھی فاطمہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہے اندھیر نگری اور چوپٹ راج والا حساب تھا. چوپٹ راجہ تھا وہاں کا جو انتہائی ظالم تھا، ہندو تھا، اور لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسے بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس نے آپ کو اور مارنا عزت اور چاہا. بڑا احترام کرتا تھا وہ. جب اس کو پتہ بھی لگا تھا، جب پتہ چلا، پہلے تو بڑی ان کو یہاں تک کہ مردار بلی کا گوشت بھیجا گیا کہ یہ کھاؤ. اچھا، لیکن آپ کی بصیرت باطنی تھی، یہ اللہ والوں کی کرامات ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے وہ نہیں کھایا. اور بلکہ پھر آپ کا جلال جب اس نے دیکھا تو وہ آپ کے تابع ہو گیا، اور اس نے پھر آپ سے معافی بھی مانگی. اور پھر وقت وہ آیا کہ لوگ دور دور سے آتے تھے، آپ نے یہاں پہ علم کے چراغ جلائے. اور مدینۃ الحکمہ جو سندھ کو کہا جاتا تھا، اس کے سب سے پہلے ٹیچر کہہ دیں، اس کے فاؤنڈر کہہ دیں، وہ حضرت لال شہباز قلندر تھے جنہوں نے علم کی بنیادیں سندھ کے اندر رکھی. ہم لوگ جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں پر یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا کہ سندھ کے اندر علم کی بنیادیں جو ہیں، فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن جو ہے وہ کس نے رکھی. تو اس میں سب سے پہلا نام جو آتا تھا وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا تھا کہ آپ علمی طور پہ بھی بہت بڑی شخصیت تھی. 97 سال آپ نے عمر پائی، 97 ایئرز کے آپ جو ہے. اچھا، تو یہ جو مروی ہوتا ہے جو کتابوں میں کہیں پہ ان کی عمر جو ہے وہ 103 لکھی ہوئی ہے، کہیں 113 لکھی. اختلاف روایات، اچھا، کیونکہ ایک طویل عرصہ گزر گیا. دیکھیں، سوائے قرآن اور حدیث اس کے علاوہ اتھینٹک کوئی چیز نہیں ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اب تاریخ کی کتابیں ہیں، ایک کتاب میں اور آپ کو نظر آئے گا، ایک کتاب میں کچھ اور نظر آئے گا. جو روایات انہیں ملی لوگوں سے، جو انہوں نے سنا، وہ انہوں نے قلم بند کر دیا. تو وہ اختلافی روایات تو ہے، تو لیکن جس پہ زیادہ روایتیں ملتی ہوں اسے لے لیا جاتا ہے. تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. نہیں، ویسے ہی بات کچھ رہی تھی، شخصیت پہ کوئی اثر نہیں. اور ماشاءاللہ 97 عمر بھی ایک طویل عمر پائی، سینچری کے قریب ہے. اور انہوں نے دین کی خدمت دی، حافظ قرآن تھے، لوگوں کو قرآن پڑھایا، لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو ہنر سکھائے. اور پھر آپ کی کرامات کے لوگ وہاں جاتے فیض پاتے ہیں. اور یہ فیض بتاؤں کس طرح سے ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت سے پوچھا کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت البقیع میں جگہ مل جائے یا نیک لوگوں کے پاس ہماری قبر بنے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا اچھا میں ابھی سمجھاتا ہوں. لائٹ گئی ہوئی تھی تو وہ ہاتھ سے پنکھا کرنے لگ گئے. کہنے لگے میں خود ہوا لے رہا ہوں لیکن کبھی کبھار کوئی جھونکا تمہیں آ جاتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل آ جاتا ہے. کہنے یہی مثال ہے کہ اللہ والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار تھوڑا سا جھونکا ان پہ بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پر
حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پہ جب لوگ جاتے ہیں، یہاں یہ جانا شرک نہیں ہے، اللہ اللہ والوں کے ہاں جانا، ان کو طریقے سے ماننا، عین فاتحہ پڑھنا، اسلام ہے، بالکل ان عین کی عظمت اسلام کرنا، ہے۔ بالکل۔ اچھا وہاں ہم جاتے ہیں، ان پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو کوئی ایک آدھ جھونکا ہم جیسے فقیروں کو بھی مل جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ فقیری اور جو ہے بھکاری پنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ جی ہم بہت لوگ آپ نے خوبصورت بات کی، بعض بھکاری، لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھکاری بھکاری ہیں۔ ہے اچھا نا، اور فقیری ایک یہ تو اس سے بھی آگے کا درجہ بہت ہے، اعلیٰ اور فقر کا درجہ تو وہ ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بادشاہوں میں ان کی ایک مثال تھی کہ 14 ملکوں کے بادشاہ تھے، تو آپس میں بادشاہ ایک دوسرے کو یہ مثالیں دیتے تھے کہ تم بڑا اتراتے ہو، تم کیا ادم کے بادشاہ ہو، اتنے بڑے بادشاہ۔ اچھا مجھے میں چھوٹا سا ایک سوال ہے، بریک پہ جانا ہے، کیا ان کی جو قلندری تھی اور مطلب کیا نسب چلا آگے، جو ان کی اولاد تھی ان کو بھی کسی طرح سے ان کو ہم جانتے ہیں؟ دیکھیں ان کے یہاں ایسا ہوا کہ آگے ان کی اولادوں میں بالکل ولایت تو آئی، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پسرے ولی نصف ولی، کہ جو ولی کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی آدھا ولی ہوتا ہے، تو وہ تو آئی، لیکن اولیاء کے بڑے رنگ ہوتے ہیں، کچھ ولی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آج بھی ان کی اولادیں ہوں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مخفی رکھا ہو۔ آپ کی جانب آتی ہوں فاطمہ، اگر ہم اس حوالے سے جیسے کہ آپ نے جو ہم ذکر کر رہے تھے، ہم جب بھی بات کسی ایسی بزرگ ہستی کی کرتے ہیں تو ہمارا دل مغموم بھی ہوتا ہے، سرشار بھی ہوتا ہے جب ان کی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ ہم ولیوں کو کیا اس دور میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ قرآن کا حکم ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ جم کر بیٹھ جا ان لوگوں کے ساتھ جو لمحہ لمحہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ پھر وَابْتَغُوا عَلَيْهِ وَسِيلَہ کا حکم آیا کہ میری طرف آنے کا جو رستہ تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ جب اللہ ہی ایک چیز کا حکم دے رہا ہے اور اولیاء اللہ کی پہچان بھی بتا رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو میرے ولی ہیں نا، ان کو خوف ہے نہ غم ہے، یہ پہچان ہے ان کی۔ سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ ہر جو ہے دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ جو غم ہوتا ہے اور خوشی جو ہوتی ہے وہ ہر چیز سے آزاد ہوتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ قلندر جو ہوتا ہے وہ دین دنیا کی قید سے آزاد ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے جبز اور سلوک کی کیفیات کی جو مل جاتی ہیں آپس میں تو وہ قلندریت کا حامل ہو جاتا ہے۔ دونوں کیفیت آتی ہیں، کبھی کبھار وہ مستی، کیونکہ میرا خود تعلق جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو تعلق ہے وہ ایک قلندریہ سلسلے سے ہے، اور میں خود جو لائیو جو ہے 26 ایئر سے جو ہے میں قلندر پاک کے ساتھ ہوں، اور کنیکٹڈ ہوں، اور میں خود ان کی جو میں نے کہا نا کہ میں نے پڑھا، میں نے سیکھا، ان کیفیات کو ان میں پایا۔ لیکن یہ چشتی صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے پڑھا، آپ نے سیکھا، آپ نے کوشش کی۔ دیکھیں میں نے کیا نا، میں کوئی قلندر تو نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، لیکن آپ نے فالو کیا نا، بالکل فالو کیا، لیکن ایک ان کی ہستی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کر دی ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشد و ہدایت کے لیے، جیسے 1,24,000 پیغمبر آئے، اس کے بعد نبوت کا باب بند ہو گیا، اس کے بعد ولایت کا سلسلہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد سے جو کھلا، تو اس کے بعد سے ہر دور میں ایک قلندر آتا ہے، ایک ولایت کا جو ایک ولی ایسا آتا ہے جو قلندریت کا حامل ہوتا ہے، کہ جس کی نگاہ میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں وہاں پہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کی جو اس کی جو نظر ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب وہ ولی کامل اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کسی عام بندے کو، ایک ولی کو، ایک میں سمجھتی ہوں ولی کو بھی، ایک عام نارمل جسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والے عالم کو، ایک صوفی کو، ایک بزرگ کو، لیکن جو قلندریت کے مقام پہ ولی اللہ ہے، جو ایک بڑے مقام پر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی تمام جسے کہتے ہیں نا وہ ایسی پاور عطا کر دی ہے کہ جب وہ نگاہ سے دیکھتا ہے تو لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کس کے سامنے ہوں،
اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کیا بات ہے. الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر جہاں پہ ولی کی نظر کسی کے دل کے اوپر بالکل پڑتی آپ نے ہے۔ صحیح کہا. چشتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی، لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو لوگ اگر دیکھتے ہیں اول تو نظر نہیں آتے، اب اس طرح کے اب ان کو ڈھونڈنے نکلنا، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ خود بخود ایک اللہ تعالیٰ ان سے ان لوگوں کو ملا دیتا ہے جو وہ دل رکھتے ہیں. آپ بھی ایک طریقت میں ہیں، تو جو آپ بات کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کی، تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں نا، علم ہے کہ میں بھی سیکھوں. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا، اگر یہ ساری کرامات اگر آپ کو دکھ جائیں تو لوگ پھر نعوذ باللہ ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ پھر اس کو غلط طرف اس ٹریک میں لے جائیں؟ جو عبادات کا ہمارے ہاں تو یہ بڑا کانسیپٹ ہے نا کہ بس اسی کو سارا سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے تو کہا جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو. اصل میں معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے ولیوں کو ایسے بنا لیا ہے جیسے ڈراموں میں یا فلموں میں جادوئی قصے ہم نے کہانیاں دیکھا ہے نا، ڈراموں میں دیکھا ہم ہے. اس طرح اسے ماننا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جہاں تک کرامات کا تعلق ہے، بلا شبہ انبیاء کے معجزات ہیں اور اولیاء کی کرامات برحق ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ولی ہیں ساری زندگی جن سے جو ہے کوئی ایسی کرامت ظاہر ہی نہیں ہوتی جو جسے ہم دیکھ کے کہہ سکیں کہ یہ ویسی کرامت ہے. اب میں زیادہ دور نہیں جاتا، اب خواجہ غریب نواز کی طرف آ جاتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید گنج شکر ہو گئے، ان کی ساری زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے. یہاں تک کہ آپ نے جو ہے پورے حوض کا پانی ایک لوٹے میں قید کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کرامت آپ کی. اور آپ کے مرشد جو ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ساری عمر کوئی ایسی کرامت ظاہر نہیں ہوئی. آپ جب وہاں سے ان کے حکم سے ہندوستان آئے تو آپ نے کہا کہ حضور میں نے اتنا عرصہ آپ کے پاس گزار دیا لیکن میں نے کوئی خاص کرامت تو آپ کی دیکھی نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اتنے طویل عرصے میں مجھے کبھی کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. فرمایا تو اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے خلاف شرع کوئی کام ہی نہیں کیا. اور جہاں تک پہچان کی تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی امت پہ بڑا احسان کیا ہے اور سرکار کے ذریعے ہمیں یہ پہچان بھی عطا کی، اور پہچان قرآن کے اندر بتلا دی. آپ سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھیں، اس میں اللہ والوں کی 14 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. سبحان اللہ. بس مجھے 30 سیکنڈ کا بلکہ 10 سیکنڈ کا آپ ایک اختتامیہ ایک جملے میں آپ سے بھی اور آپ سے بھی، پہلے فاطمہ آپ. جو انہوں نے قرآن کی بات کی تو میں قرآنی سے نشانی بتانا چاہوں گی کہ حضرت خضر علیہ السلام کا اگر آپ واقعہ دیکھتے ہیں بالکل تو آپ دیکھیں اس میں ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ علم نہیں، اللہ پاک جو یہ جو قلندران کو ہے، اپنے خاص ولی کو، قلندران ایک خاص ولی کا درجہ ہے، اس کو علم نہیں، علم کی معرفت عطا کرتا ہے. تو یہ علم کی معرفت کس کو سب سے پہلے کس کو دی؟ حضرت خضر علیہ السلام کو، اور اپنے نبی پیغمبر رسول کو ان کے پاس بھیجا کہ جو راز تم نہیں جانتے وہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ، یہ رازوں سے تمہیں واقف شکریہ فاطمہ. جی سر میں نے تو صرف ایک شعر پڑھنا ہے جی کہ جلا دیتی ہے شمع موج نفس جن کی، الہی کیا چھپا رکھا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. پروگرام کو 4 چاند لگا دیے میرے مہمانوں نے، اور جتنا علم میں میرے اضافہ ہوا یقیناً آپ کے علم میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوا ہوگا، بلکہ شاید اس سے زیادہ بڑھ کے ہوا ہوگا، کیونکہ سب کے جاننے اور جانچنے کا پیمانہ ہی الگ ہے. تو جناب پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. آپ کے ساتھ ہوں میں عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.